अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। ज़ियाफत का वैसा ही इंतजाम था जैसा किसी महल में होता है। शराब की सुराहियां खाली हो रही थीं। उनकी दोनों लड़कियों ने रक्स भी किया था। हबीबुल कुद्दूस जश्न में शरीक था, लेकिन उसने शराब पीने से इनकार कर दिया था। उसे मजबूर न किया गया। ज़हरा ने दूसरी लड़कियों की तरह शराब पेश की, लेकिन खुद न पी। सलीबी ने मिस्री और सोडानी से कह दिया था कि ज़हरा के मुतालिक मोहतात रहें, वरना हबीबुल कुद्दूस बिगड़ जाएगा। उसने दूसरी लड़कियों की तरह बेहयाई का मुजाहिरा न किया, लेकिन जश्न में दिलचस्पी और जोशो खरोश से हिस्सा लेती रही। आधी रात तक सब शराब में मदहोश हो चुके थे। मिस्री और सलीबी दोनों लड़कियों को अपने साथ ले गए थे। बाज तो बेहोश हो गए थे। ज़हरा ने हबीबुल कुद्दूस को आंख से इशारा किया। वो वहां से उठ गया। ज़हरा ने उसके कमरे में जाकर झांका जहां मिस्री और सोडानी लड़कियों को ले गए थे। वो दोनों आदमी और लड़कियां बरहना हालत में वहां पड़े हुए थे। उनमें से कोई भी होश में नहीं था। ज़हरा को मालूम था कि हथियार कहाँ रखे हैं। वो एक बर्छी, एक तलवार और 2 कमाने और तीरों से भरे 2 तरकश उठा लाई। हबीबुल कुद्दूस उसके इंतजार में खड़ा था। उसने ज़हरा के हाथ से तलवार ली, एक कमान और तरकश अपने कंधों से लटकाया और दूसरी ज़हरा के कंधों से लटका दी और बर्छी उसी के पास रहने दी। इन सबको कत्ल करके ना भागा जाए, ज़हरा ने हबीबुल कुद्दूस से पूछा। यहां से फौरन निकलना ज्यादा जरूरी है, हबीबुल कुद्दूस ने कहा। मुझे दरिया तक ले चलो। ज़हरा ने दरिया तक रास्ता देखा हुआ था। अगर पहले ये रास्ता ना देखा होता तो वो दोनों वहां से कभी ना निकल सकते। ज़हरा आगे आगे चल पड़ी। वो दबे पांव जा रहे थे और उनके कान और सर उधर की आवाजों पर लगे हुए थे। हबीबुल कुद्दूस ने तलवार और ज़हरा ने बर्छी तान रखी थी। ज़हरा हबीबुल कुद्दूस को कश्ती तक ले गई जो छुपा कर रखी गई थी। दोनों ने कश्ती खोली, उसमें बैठे और निहायत आहिस्ता आहिस्ता चप्पू मारने लगे ताकि आवाज पैदा न हो। हर लम्हा डर था कि कहीं ना कहीं से कोई आदमी निकल आएगा या कहीं से तीर आएगा। कुछ भी ना हुआ। कश्ती पहाड़ियों के तंग रास्ते में से निकल गई और दरिया का शोर शुरू हो गया। अल्लाह का नाम लो और एक चप्पू तुम संभाल लो, हबीबुल कुद्दूस ने ज़हरा से कहा। तुम जिहाद में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद रहती थी। अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है। हम अभी खतरे से नहीं निकले। कश्ती को दरिया के दरमियान में चलाते हैं। एक चप्पू ज़हरा ने और दूसरा हबीबुल कुद्दूस ने ले लिया और दोनों कश्ती खेने लगे। पहाड़ियों के स्याह भूत पीछे हटते और छोटे होने लगे। उन दिनों दरियाई नील किनारे से किनारे तक भरा हुआ था और पूरा जोबन पर था। किनारों के साथ साथ बहाव पुरसुकून था। दरमियान में बहुत तेज और सरकश लहरें उठ रही थीं। हबीबुल कुद्दूस को वहां तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन किनारे के साथ साथ जाना भी पुरखतर था। जो ही कश्ती तेज बहाव में पहुंची, यूं लगा जैसे किसी कुव्वत ने उसे अपनी तरफ घसीट लिया हो। कश्ती तेजी से बहने और ऊपर उठने और गिरने लगी। हबीबुल कुद्दूस ने ज़हरा से कहा, घबराना जाना, हम डूबेंगे नहीं। मैं जरा समत देख लूं। आप मेरी फिक्र न करें, ज़हरा ने कहा। डूब गए तो क्या हो जाएगा, इन काफिरों की कैद से तो निकल आए हैं। हबीबुल कुद्दूस ने आंखें सुकेड़कर पहाड़ों की तरफ देखा जो अब जमीन के उभार की तरह नजर आ रहे थे। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और पुरजोश लहजे में बोला, मैं इस जगह को पहचानता हूँ। इस पहाड़ी खत्ते की सहरा वाली तरफ अपने दस्तों को पहाड़ी जंग की मशक करा चुका हूँ, लेकिन ये दाईं तरफ से मैं वाकिफ नहीं था। हम सीधे काहिरा जा रहे हैं। नील हमें बड़ी तेजी से काहिरा ले जा रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये खुदाई मदद है। अल्लाह नियतों को पहचानता है, लेकिन हमें काहिरा से पहले एक और जगह रुकना है। कुछ दूर आगे दरिया का मोड़ है, उसके करीब हमारी फौज की एक चौकी है। दरियाई गश्त के लिए उनके पास कश्तियां हैं। इस चौकी की नफरी में से उन सब आदमियों को पकड़ सकूंगा, मगर वो बेदार हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि कल दोपहर तक उनमें से कोई भी बेदार नहीं हो सकेगा, ज़हरा ने कहा। मेरे हाथ उन्होंने शराब खासी ज्यादा पी ली थी और मैंने आखिरी भरी हुई सुराही से उन्हें जो एक एक प्याला पिलाया था उसमें खाकी से रंग का थोड़ा सा सफूफ मिला दिया था। वो क्या था? उन लड़कियों पर मैंने जिस तरह एतमाद पैदा कर लिया था वो तो आपको हर रात तन्हाई में बताती रही हूँ, ज़हरा ने कहा। कल की बात है कि उन्होंने हशीश दिखाई और उसका इस्तेमाल समझाया। फिर मुझे उन्होंने एक डब्बिया खोलकर ये सफूफ दिखाया और कहा कि बाज आदमियों को बेहोश करना जरूरी होता है। ये चुटकी भर सफूफ शरबत, पानी या खाने में मिला दो तो आदमी बेहोश हो जाता है। उसे जहां ची चाहे उठाकर ले जाओ। आज रात जब मैं शराब के मटके से आखिरी सुराही भरने लगी तो उसमें इस डब्बिया से आधा सफूफ उसमें मिला दिया था। अगर उसका असर वैसा ही है जैसा लड़कियों ने बताया है तो उन्हें कल शाम तक होश में नहीं आना चाहिए। हबीबुल कुद्दूस ने आंखें सुकेड़कर पहाड़ की तरफ देखा और पुरजोश लहजे में बोला, मैं इस जगह को पहचानता हूँ। उसके आंसू फूट आए। ये जज्बात की शिद्दत और खिराज तहसीन के आंसू थे। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बहुत सख्त आजमाइश में डाल दिया था ज़हरा। मैंने तुम्हें जिस दुनिया का भेद लेने को कहा था वो गुनाहों की गलीज मगर बड़ी हसीन दुनिया है। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आपके लिए नहीं, इस्लाम की अजमत के लिए, ज़हरा ने कहा।
میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ مقدس فرض ادا کرنے کا موقع دیا۔ آپ شاید مجھ پر اعتبار نہ کریں، گناہوں کی پرکشش دنیا میں جا کر بھی اپنا دامن گناہ سے پاک رکھا ہے۔ یہ بھی اچھا ہوا کہ مجھے یہاں لایا گیا تو انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ تنہا رہنے دیا، ورنہ آپ مجھے بتا نہ سکتے کہ یہ لوگ آپ کو بغاوت کرانے کے لیے اغوا کر کے لائے ہیں، اور مجھے ان لڑکیوں میں بے حیا اور شوخ لڑکی بن کر یہ ظاہر کرنا ہے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے اور میں اس سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ آپ نے جب مجھے ان لڑکیوں کی خصلتیں اور ان کے کمالات بتائے اور کہا کہ میں بھی ایسی ہی بن جاؤں تو میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں تو تصور میں بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ یہ حرکتیں اور یہ سب باتیں مجھ سے بغیر کوشش کے ہو گئیں اور خدا نے مجھے کامیابی عطا فرما دی۔ اگر یہ لڑکیاں مجھے دریا تک کا راستہ نہ دکھاتیں تو ہم وہاں سے کبھی نہ نکل سکتے۔ کیا آپ نے مجھے اسی کام کے لیے یہاں بلایا تھا؟ نہیں، حبیب القدوس نے کہا، یہ صورت تمہارے آنے سے خود پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ اور سوچا تھا، تمہیں استعمال اپنی رہائی کے لیے ہی کرنا تھا، تمہیں فرضی پیغام رساں بنانا تھا، لیکن ان لڑکیوں نے تم میں کسی اور ہی دلچسپی کا اظہار کیا تو میرے دماغ میں یہ ترکیب آ گئی جس پر تم نے نہایت خوبی سے عمل کیا، اور اب ہم آزاد ہیں۔ میں نے ان لوگوں پر اعتماد کر لیا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ غیر معمولی طور پر چالاک ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ہوش اور ایمان قائم رکھیں تو یہ لوگ احمق ہیں۔ میرے ساتھ جس آدمی کو تم نے دیکھا تھا یہ اپنے آپ کو مصری مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ میں پہلے روز سے ہی جان گیا تھا کہ یہ صلیبی ہے اور میں صلیبیوں کے جال میں آ گیا ہوں۔ وہ پہاڑی خطہ بہت دور رہ گیا تھا، نیل کے درمیان کی رو بہت ہی تیز ہو گئی تھی اور زیادہ جوش میں آ گئی تھی۔ کشتی اس کے رحم و کرم پر اوپر اٹھتی، گرتی اور اٹھتی جا رہی تھی۔ چپو بیکار تھے۔ دریا کے جوش اور قہر میں جو اضافہ ہو گیا تھا اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ دریا تنگ ہو گیا ہے اور آگے موڑ ہے۔ یہ وہی موڑ تھا جس پر کچھ آگے فوج کی چوکی تھی۔ اچانک کشتی رکی اور گھوم گئی۔ حبیب القدوس نے چپو تھام لیے۔ دریا کا شور بہت بڑھ گیا تھا۔ کشتی ایک چکر میں گھومنے لگی۔ کشتی بھنور میں آ گئی تھی۔ حبیب القدوس نے پوری طاقت سے چپو مارے مگر بھنور کے چکر کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ کشتی قابو میں نہ رہی تھی۔ اسے اپنے دونوں مسافروں سمیت دریا کی تہ میں جانا تھا۔ زہرا، حبیب القدوس نے چلا کر کہا، میری پیٹھ پر آ جاؤ۔ زہرا اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئی اور بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ لیے۔ حبیب القدوس نے اسے کہا، مجھے اور زیادہ مضبوطی سے پکڑ لو اور مجھ سے الگ نہ ہونا۔ یہ کہہ کر اس نے چکر میں بھنور کے زور پر تیرتی کشتی سے دریا میں اس طرح چھلانگ لگائی کہ بھنور سے باہر پہنچ جائے۔ وہ زہرا کے ساتھ پانی کے اندر چلا گیا اور جسم کی تمام تر قوتیں مرکوز کر کے ابھر آیا۔ وہ بھنور کی زد سے نکل گیا تھا، لیکن یہ موڑ تھا اور دونوں طرف چٹانیں تھیں۔ یہ پانی سکڑ گیا تھا اور موجیں زیادہ اونچی اور غضبناک ہو گئی تھیں۔ زہرا تیرنا نہیں جانتی تھی۔ اس نے خدا سے مدد مانگنی شروع کر دی۔ حبیب القدوس اس کے بوجھ تلے سیلابی موجوں سے لڑ رہا تھا۔ وہ اسے چٹان کے ساتھ پٹکتی تھیں اور وہ چٹان سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اپنا اور زہرا کا منہ پانی سے باہر رکھے، لیکن موجیں اسے بار بار ڈبو کر اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ پھر موجیں اسے موڑ سے نکال لے گئیں اور دریا چوڑا ہو گیا۔ حبیب القدوس کے بازو اور ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ اس نے طاقت کے آخری ذرے یکجا کیے اور اس تند و تیز روز سے نکلنے کو زور لگایا۔ اس نے محسوس کیا کہ زہرا کی گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے۔ اس نے زہرا کو پکارا مگر وہ نہ بول سکی۔ اس کے بازو بالکل ڈھیلے ہو گئے۔ حبیب القدوس سمجھ گیا کہ زہرا کے منہ اور ناک کے راستے پانی اندر چلا گیا ہے۔ اسے بچانا اور تیرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالا اور زور لگایا تو تند رو سے نکل گیا۔ کنارہ ابھی دور تھا، اب تیرنا آسان تھا۔ اس نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا اور زہرا گری جا رہی تھی کہ ایک کشتی اس کے قریب آئی۔ اسے آواز سنائی دی، کون ہو؟ اس نے آخری بار بازو مارے اور لپک کر کشتی کا کنارہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا، اسے میرے اوپر سے اٹھا لو۔ زہرا کو کشتی والوں نے اوپر گھسیٹ لیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ کشتی میں اس کی فوج کے سپاہی تھے، ان کی چوکی یہیں تھی۔ وہ حبیب القدوس کی پکار پر ادھر آئے تھے۔ چوکی میں جا کر اس نے بتایا کہ وہ نائب سالار حبیب القدوس ہے۔ چوکی کے کماندار نے اسے پہچان لیا اور بہت حیران ہوا۔ زہرا بے ہوش پڑی تھی۔ حبیب القدوس نے اسے پیٹ کے بل لٹا کر پیٹھ اور پہلوؤں پر وزن ڈالا تو اس کے منہ اور ناک سے بہت پانی نکلا۔ وہ ابھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ حبیب القدوس نے سپاہیوں سے کہا کہ 2 بڑی کشتیوں میں 10-10 سپاہی سوار کرو اور پہاڑی خطے تک جاؤ۔ اس نے بتایا کہ پہاڑیوں میں جو کھنڈر ہے اس میں 10-12 صلیبی تخریب کار بے ہوش پڑے ہیں، انہیں لانا ہے اور ہو سکتا ہے وہاں کچھ آدمی پہنچ چکے ہوں۔ مجھے خشکی کی طرف سے اندر جانے کے راستے کا علم نہیں۔ میں ایک راستہ جانتا ہوں، کماندار نے کہا، خشکی سے آسان رہے گا۔ 20 گھڑ سواروں کے آگے حبیب القدوس اور چوکی کا کماندار تھا۔ صبح کی روشنی ابھی دھندلی تھی۔ وہ پہاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ خاموشی کی خاطر انہوں نے گھوڑے باہر ہی رہنے دیے اور پیدل آگے چلے گئے۔ حبیب القدوس کی جسمانی حالت کو دریا نے چوس لیا تھا۔
پھر بھی چلا جا رہا تھا، وہ اپنی بیوی کو بے ہوشی کی حالت میں چوکی میں چھوڑ آیا تھا۔ اس کے لیے زیادہ ضروری تخریب کاروں کی گرفتاری تھی۔ وہ پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان بھول بھلائیوں جیسے راستوں سے گزرتے گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں کھنڈر نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے حبیب القدوس کو صلیبی نظر آیا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور سر ڈول رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا تو وہ کچھ بڑبڑایا۔ 7-8 آدمی وہیں بے ہوش پڑے تھے جہاں رات کو گرے تھے۔ کمرے میں مصری، سوڈانی اور دونوں لڑکیاں برہنہ اور بے ہوش پڑی تھیں۔ ان سب کو سپاہیوں نے اٹھا لیا، ان کا سامان بھی اٹھا لیا گیا اور ان سب کو گھوڑوں پر ڈال کر چوکی میں لے گئے۔ اس وقت تک زہرا ہوش میں آ چکی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب یہ تخریب کار ہوش میں آنے لگے۔ اس وقت قاہرہ کے راستے میں تھے۔ وہ گھوڑوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ 20 سپاہیوں کی حراست میں تھے۔ حبیب القدوس نے ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ قافلہ چلتا رہا۔ آدھی رات کے بعد علی بن سفیان کے ملازم نے اسے جگایا اور کہا کہ امیر بلاتے ہیں۔ وہ فوراً پہنچا۔ وہاں غیاث بلبیس بھی موجود تھا۔ علی بن سفیان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حبیب القدوس بھی بیٹھا تھا۔ اس نے ان تمام فوجی اور غیر فوجی حاکموں کے نام بتائے جو اسے کھنڈر سے معلوم ہوئے تھے۔ یہ غدار تھے، انہیں بغاوت میں شامل ہونا اور کامیاب کرانا تھا۔ قائم مقام امیر کے حکم سے اسی وقت ان سب کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے گھروں سے جو زر و جواہرات برآمد ہوئے تھے وہ ان کے جرم کو ثابت کر رہے تھے۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی حلب کو محاصرے میں لینے کے لیے اس شہر کے قریب ایک مقام میدان الاخضر پر خیمہ زن تھے۔ انہوں نے شام اور دوسرے مقامات سے اپنی فوج کے تھوڑے تھوڑے دستے بلا لیے تھے۔ حلب کے متعلق وہ اپنے سالاروں سے کہہ چکے تھے کہ اس شہر کے لوگ اسی طرح بے جگری سے لڑیں گے جس طرح وہ پہلے محاصرے میں لڑے تھے۔ گو ان کے جاسوسوں نے جو حلب کے اندر تھے انہیں یہ اطلاع دی تھی کہ اب اتنے برسوں کی خانہ جنگی سے حلب کے لوگوں کے خیالات بدل گئے ہیں۔ خیالات بدلنے کے سلطان ایوبی نے بھی زمین دوز اہتمام کیے تھے۔ اب وہاں کا حکمران سلطان عماد الدین تھا جسے لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی سلطان ایوبی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوئے۔ انہوں نے ادھر ادھر سے دستے میدان الاخضر میں جمع کر لیے۔ وہ اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دے رہے تھے کہ قاہرہ کا قاصد پہنچا۔ اس نے جو پیغام دیا اسے پڑھ کر ان کا چہرہ چمک اٹھا۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ حبیب القدوس مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ اسلام کی ہر بیٹی کو زہرہ کا جذبہ اور ایمان دے۔ علی بن سفیان نے انہیں نائب سالار حبیب القدوس کی واپسی کی ساری رویداد لکھی تھی جس میں اس کی بیوی زہرہ کا تفصیلی ذکر تھا۔ انہوں نے اسی وقت پیغام کا جواب لکھوایا جس میں ان غداروں کے لیے جو پکڑے گئے تھے یہ سزا لکھی کہ انہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھوڑے شہر میں دوڑائے جائیں اور گھوڑے اس وقت روکے جائیں جب ان غداروں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے۔ 2 روز بعد سلطان ایوبی نے حلب پر چڑھائی کی جو محاصرہ نہیں یلغار تھی۔ بڑی بڑی منجنیکوں سے شہر کے دروازوں پر پتھر اور آتش گیر سیال کی ہانڈیاں ماری گئیں۔ شہر کی دیواروں پر اور اندر بھی ہانڈیاں پھینک کر آتشین تیروں کا می برسایا گیا۔ دیواریں توڑنے والے جیش دیواریں توڑنے لگے لیکن شہر والوں اور فوج کی طرف سے مزاحمت میں اتنی شدت نہیں تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ حلب کے حکمران عماد الدین کے امراء وزراء اور اس کی خامیوں سے آگاہ تھے۔ اس نے صلیبیوں سے جنگی امداد کے علاوہ سونے کی صورت میں دولت بہت لی تھی۔ اس کے امراء اور وزراء کی نظر اس پر تھی۔ انہوں نے ایسے مطالبات پیش کیے جو پہلے ہی سلطان ایوبی کی طوفانی یلغار سے خوفزدہ تھا۔ ان مطالبات سے گھبرا گیا۔ اس نے حلب کے قلعہ دار حسام الدین کو سلطان ایوبی کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ اسے موصل کا تھوڑا سا علاقہ دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے اس کی یہ شرط مان لی۔ یہ خبر جب شہر کے لوگوں نے سنی تو وہ عماد الدین کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ عماد الدین نے اعلان کیا کہ یہ خبر صحیح ہے کہ وہ حلب سے دستبردار ہو کے جا رہا ہے اور لوگ اپنا کوئی نمائندہ سلطان ایوبی کے پاس بھیج کر اس کے ساتھ صلح کر لیں یا جو کارروائی وہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ شہر کے معززین نے عز الدین جرودک النوری اور زین الدین کو اپنی نمائندگی کے لیے سلطان ایوبی کے پاس بھیجا۔ جرودک النوری مملوک تھا۔ وہ 11 جون 1183 عیسوی بمطابق 17 صفر 579 ہجری کے روز سلطان ایوبی کے پاس گئے اور اپنی تمام فوج کو شہر سے باہر بلا کر سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ فوج کے ساتھ حلب کے معززین اور امراء اور وزراء بھی آئے تھے۔ سلطان ایوبی نے سب کو بیش قیمت لباس پیش کیے۔ چھٹے روز جب سلطان ایوبی اس فتح سے مسرور تھے انہیں اطلاع ملی کہ ان کا بھائی تاج الملوک جو اسی جنگ میں زخمی ہو گیا تھا چل بسا ہے۔ سلطان ایوبی کی مسرت گہرے غم میں بدل گئی۔ تاج الملوک کے جنازے میں عماد الدین بھی شامل ہوا۔ اس کے بعد عماد الدین حلب سے نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے حلب کی حکومت سنبھال لی۔ بہاؤالدین شداد کے بیان کے مطابق انہوں نے اپنی تمام فوج کو جو لمبے عرصے سے مسلسل لڑ رہی تھی رخصت پر گھروں کو بھیج دیا اور خود حلب کے انتظامی امور میں مصروف ہو گئے۔ ان کی منزل بیت المقدس تھی۔
صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر اس روز رونق تھی اور آنکھوں میں وہ چمک جسے ان کی ہائی کمانڈ کے سالار اور ان کے قریب رہنے والے سول حکام بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسی رونق اور آنکھوں میں ایسی چمک اس وقت آیا کرتی تھی جب وہ کوئی تاریخی فیصلہ کر چکتے تھے۔ وہ محرم 582 ہجری مارچ کا مہینہ 1186 عیسوی کا مہینہ تھا۔ سلطان ایوبی دمشق میں تھے۔ وہ ان تمام مسلمان امراء، حکمرانوں اور قلعہ داروں کو اپنا مطیع اور اتحادی بنا چکے تھے جو صلیبیوں کے دوست بن کر ان کے خلاف محاذ آرا ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم حلب اور موصل کے والی عز الدین اور عماد الدین تھے۔ انہوں نے برسوں پر پھیلی ہوئی خانہ جنگی کے بعد سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان کی فوجیں سلطان ایوبی کی مشترکہ کمان کے تحت آ گئی تھیں۔ وہ دمشق اس وقت گئے تھے جب انہوں نے یہ عہد پورا کر لیا کہ فلسطین کی طرف پیش قدمی سے پہلے ایمان فروشوں کو گھٹنوں بٹھاؤں گا تاکہ ان میں سے کوئی بھی اس کے اور قبلہ اول کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ ان غداروں کو بزور شمشیر راہ راست پر لا کر سلطان ایوبی نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں فاتح ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام کی تاریخ کا یہ باب بڑا ہی شرمناک ہوگا جس میں یہ واقعات بیان کیے جائیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور سیاہ دور تھا جب صلیبی بیت المقدس پر قابض تھے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ البتہ وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ غداروں کو اپنا اتحادی بنا کر ہم نے صلیبیوں کے عزائم تباہ کر دیے ہیں۔ اس روز دمشق میں انہوں نے اپنی ہائی کمانڈ کے سالاروں، مشیروں اور فوج سے تعلق رکھنے والے غیر فوجی حکام کو کانفرنس کے لیے بلایا تو سب نے سلطان کے چہرے پر مخصوص رونق اور آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کبھی کبھی دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ سب سمجھ گئے کہ ان کے سلطان نے اپنی منزل کو روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس میں کسی کو شک نہ تھا کہ ان کی منزل بیت المقدس ہے۔ اب انہیں ان کی زبان سے یہ سننا تھا کہ کس روز اور کس وقت کوچ ہوگا اور کوچ کس ترتیب سے ہوگا اور راستہ کون سا ہوگا۔ میرے دوستو، میرے رفیقو، سلطان صلاح الدین ایوبی ٹھہری ہوئی آواز میں ان سے مخاطب ہوئے، آپ سب یقیناً میری تائید کریں گے کہ ہم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار ہیں۔ آج میں آپ سے جو باتیں کروں گا وہ آپ اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے مجھ سے جو سوال پوچھیں گے، جو اعتراض کریں گے وہ ہماری تاریخ ہوگی۔ ہمارے الفاظ اور ہمارے عہد تاریخ کی تحریر بنیں گے اور یہ تحریر ہماری آخری نسل تک جائے گی۔ یہ بھی نہ بھولنا کہ ہم اس دنیا میں یہ تحریر چھوڑ کر جائیں گے اور خدا کے حضور اپنے اعمال لے کر جائیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے آگے اور خدائے ذوالجلال کے آگے شرمسار ہونا ہے یا سرخرو۔ فتح کی ضمانت ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا، مگر ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، مریں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ سلطان ایوبی کو سب نے دیکھا، ان کی نگاہیں سب پر گھومی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رکھوں گا، لیکن آپ میں سے کسی کے دل میں یہ ڈر ہو کہ صلیبیوں کے پاس جتنی فوج ہے ہم اس سے آدھی فوج تیار کر سکیں اور ہم اتنی دور لڑنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ تھوڑی سی کم نہیں بلکہ بہت کم تعداد سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فتح پائی ہے۔ جنگ تعداد سے نہیں، جذبے اور عقل سے لڑی جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہوں تو بازو، تلواریں اور دل بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان کی کمی نہیں، عقل کی بھی کمی نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور عقل کو استعمال کریں۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں جو اپنی اور دشمن کی فوجی طاقت کا موازنہ کر رہا ہو۔ چھاپا ماروں کے سالار سارم مصری نے اٹھ کر کہا اور اپنے ساتھیوں پر نظریں دوڑائیں۔ ہر ایک نے اس کی تائید کی۔ سارم مصری نے کہا، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم بیت المقدس تک کس طرف سے اور کس انداز سے پہنچیں گے۔ احتیاط لازمی ہے، ہم تکبر سے گریز اور حقیقت کو تسلیم کریں گے۔ میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے بلایا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے پیش قدمی اور جنگ کا منصوبہ آپ کے مشوروں سے تیار کیا ہے اور میں نے کئی راتوں کی سوچ کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہماری پہلی منزل حطین ہوگی۔ آپ سب حطین کی جنگی اہمیت سے آگاہ ہیں۔ وہاں مجھے وہ زمین مل جائے گی جہاں میں صلیبیوں کو لڑانا چاہتا ہوں۔ جنگ کا یہ اصول جو میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں، اپنے ذہن پر نقش کر لو کہ جنگ میں آپ کی بہترین دوست وہ زمین ہے جس پر آپ دشمن کو لا کر لڑاتے ہیں۔ زمین ایسی منتخب کرو جو آپ کو فائدہ اور دشمن کو نقصان دے۔ یہ زمین ہمیں حطین کے علاقے میں میسر آئے گی، بشرطے کہ آپ برق رفتاری، رازداری اور پہلکاری سے اس زمین تک پہنچ جائیں اور دشمن کو تمام فائدوں سے محروم کر دیں۔ حطین کے علاقے میں بلندیاں بھی ہیں اور پانی بھی۔ آپ بلندیوں اور پانیوں پر قبضہ کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ آدھی جنگ جیت گئے، لیکن دشمن کو ایسی زمین پر لانا آسان کام نہیں۔ اگر ہمارے منصوبے کی ایک بھی کڑی پر عمل نہ ہوا تو سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا اور تباہی ہمیں وہاں تک لے جائے گی جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس ماہ کے وسط تک دمشق سے کوچ کر سکیں گے۔ میں نے حلب اور مصر قاصد بھیج دیے ہیں، انہیں تیز رفتاری سے کم پڑاؤ کر کے فوجیں بھیجنی ہیں جو ہمیں راستے میں ملیں گی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।